आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं रेडियो उर्दू का पॉडकास्ट। मैं हूं आपका मेज़बान नफ़ीफ सिराज और मैं हूं बाबर इमाम। और हर पॉडकास्ट की तरह इस बार भी हम शायरी पर बात करने वाले हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको एक लफ्ज़ दिया था, बुत या सनम, और उस पर आपने हमें बड़े बाकमाल अशार भेजे हैं और उन्हीं अशार को हमने इस पॉडकास्ट के लिए मुंतखब किया है और उसी पे आज बात करने वाले हैं। बाबर भाई, जो अशार आए हैं पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत मेयारी अशार आए हैं। बिल्कुल। और उन तमाम शेरों में से चुनना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। हाँ, वाकई। कौन सा शेर लें और कौन सा शेर न लें, मगर ये कि ज़ाहिर है कि उसमें से चंद अशार ही हम लोग ले सकते थे, इसलिए कि वक्त की किल्लत भी रहती है। मगर हम कोशिश ये करेंगे कि जो जो अशार हमारे पास आए हैं कम अज़ कम उसको पढ़ दिया जाए और कुछ पर हम लोग दिमाग सोजी भी करेंगे साथ में बैठ कर। बिल्कुल बिल्कुल। बाबर भाई, यहाँ जो हमारे नाज़रीन हैं उन्होंने जिस तरह के अशार भेजे हैं उससे ये तो बिल्कुल वाज़ेह होता है कि जिस हलक़े तक, जिस मज़ाक़ फ़न वालों तक हम लोग पहुँचना चाहते थे वहाँ पहुँच गए हैं। और बड़ी खुशी है कि बड़ी हौसला अफजाई भी हम लोगों की हो रही है। हम लोग उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने न सिर्फ ये कि कमेंट्स किए, लाइक किया, शेयर किया और हमारे प्रोग्राम्स को देखे, बल्कि सुपर थैंक्स हमको भेजा, ज्वाइन किया, हाइप दिया। और उससे भी ज़्यादा जो हमारे पास ईमेल से जो तजवीज़ात आई, बिल्कुल, और उन तजवीज़ात पे हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी एक बात है ना कि आप कमेंट ना करके, आप ईमेल करके आप जब कोई बात बताते हैं तो इसका मतलब है कि आप बड़ी सिंसेरिटी से बिल्कुल ये चाहते हैं कि ये शो जो है वो, ये जो पॉडकास्ट है, ये कामयाब हो अपने मकसद में। बिल्कुल। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, पूरी रेडियो उर्दू की टीम आपकी शुक्रगुजार है। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें। बाबर भाई, तमाम का शुक्रिया तो अदा करना ही है हमको, मगर एक व्यूअर का जिक्र बिलखुसूस करना है। वो कौन है भाई? वो हैं हमारे एक नौमोज शायर हैं, फ़कीर हुसैन हयात साहब जी। फ़कीर हुसैन हयात साहब जो हैं वो शायर हैं, ज़ाहिर है, और शायरी की राह पे गामज़न है। बिल्कुल, यानी पहला कदम है उनका। और वो जो है अरूज सीख रहे हैं और अशार कहने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको ये बड़ी खुशी होती है, पूरी रेडियो उर्दू टीम को इस बात की बड़ी खुशी है कि वो इस सफ़र में उन्होंने रेडियो उर्दू को अपना एक रिकॉर्ड कीपर बनाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबर भाई, इसलिए कि इनके सफ़र का आगाज़ ये है। जो अशार उन्होंने हमारे पास भेजे हैं वो हमारे पास महफूज रहेंगे और ये अशार उस वक्त काम आएंगे जब फ़कीर हुसैन हयात साहब के अशार सारी दुनिया में गूंज रहे होंगे। तब शायद रेडियो उर्दू सुनाएगा कि देखिए इब्तिदा में फ़कीर हुसैन हयात साहब ने क्या क्या अशार कहे थे। हाँ, और ये भी है कि हमारी दुआ भी है आपके साथ कि जल्दी अल्लाह आपको कामयाबी दे और आप इस तरह के शेर कहने लगें कि हमारी मजबूरी हो जाए कि हम आपके अशार को अपने पॉडकास्ट में शामिल करें। इसके ऊपर एक वाक़या याद आ गया बाबर भाई। देखिए कि शुअरा की जो इब्तिदा होती है वो कैसे होती है और उनके वो इब्तदाई अशार कितने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हमको अपने वालिद का एक किस्सा याद आ रहा है। मेरे वालिद का नानीहाल यहीं अजीमाबाद में है और जिस मोहल्ले में नानीहाल है वो मोहल्ला बिल्कुल गंगा के साहिल पर है, लबे दरिया है। तो जब कभी गंगा में सैलाब आता था तो उनके बचपन में तो इतना ज़्यादा पानी आ जाता था कि इमारतों की फसील तक वो पानी आ जाता था। तो ऐसे ही गंगा चढ़ी हुई थी, सैलाब के दिन थे। एक मुलाजिम था उनके ननिहाल में जिसका नाम था दिलावर। तो दिलावर और अब्बा छोटे से थे, 4-5 बरस के, तो वो खड़े हुए फसील के ऊपर से देख रहे थे सैलाब के अहवाल। तब से ये हुआ कि अब्बा ने देखा कि एक अमरूद बहता हुआ उस सैलाब के पानी में चला जा रहा है। तो उन्होंने दिलावर को मुखातिब करके कहा कि खड़ा क्या देखता है मुँह दिलावर, कूद पानी में, बहा जाता है तेरे सामने अमरूद पानी में।
واہ 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 واہ. تو یہ اچھا یہ سگنیفیکنٹ کیوں بن گیا یہ شعر کہ اب جب کبھی بھی ہم مرتضیٰ رضوی کی ابتدائی دور کا مطلب جب یہ بات ہوتی ہے کسی بھی شاعر کے بارے میں جب بات ہوتی ہے کہ اس نے شعر گوئی کب سے شروع کی تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا پہلا شعر کیا تھا. جیسے آپ نے اپنی کتاب میں بڑا عمدہ شعر ہے, حالانکہ سب کچھ آپ نے مٹی میں ملا دیا, مگر وہ شعر ضرور ہم سننا چاہیں گے. شعر تھا جو آپ کا پہلا شعر تھا, ہوتا نہ سرخ کیسے پھولوں کا رنگ سارا, ہائے ہائے مٹی میں مل رہا تھا خونے جگر ہمارا. اچھا یہ شعر مراد یہ ہے کہ آپ یہ شعر دیکھیے تو یہ شعر کیا ہے؟ ہاں یہ نقل ہے. کسی استاد ایسا کوئی مضمون نہیں ہے جو پہلے نہیں کہا گیا ہوگا. یہ ایک نقل کی کوشش ہے, اور یہی نقل کی کوشش جو ہے وہ آگے جا کر کے ایک شاعر بنا سکتی ہے. بہت عمدہ بات کہی. تو ہم اپنے ان تمام ویور سے, بابر بھائی براہ راست کسی کو کوئی بات کہنا پسند نہیں کرتے, مگر انہوں نے اشاروں میں جو بات کہی ہے وہ آپ سمجھیں. اگر آپ شاعری کی ابتدا کر رہے ہیں تو نقل کرنا شروع کریں. نقل کرتے ہی کرتے آپ کو عقل آئے گی اور آپ اصل اشعار کہنے لگیں گے. واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. بالکل آپ کا اپنا اسلوب جو ہے وہ ایسا نہیں کہ آپ یوں ہی سامنے آ جائے گا. بالکل یہ مشق سے دھیرے دھیرے سامنے آتا ہے. بہت عمدہ. تو اب کافی جو ہے حاشیے کی گفتگو کافی ہو گئی. اب ہم لوگ پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں. کیا کہیں؟ یہ پہلا شعر جو ہے وہ آج جو زیر بحث ہے وہ صدف اقبال صاحبہ نے بھیجا ہے, اور بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے. تو شعر سنیے پہلے کہ خدا کے واسطے زاہد اٹھا پردہ نہ کعبے کا, خدا کے واسطے زاہد اٹھا پردہ نہ کعبے کا, کہیں ایسا نہ ہو یا بھی وہی کافر سبب نکلا. واہ 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 بھائی, اس پر تو بہت ضروری ہے بات. ہاں بالکل کنفیوژن ہے اس شعر کے بارے میں. اس شعر کے بارے میں جو ایک کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانے تک لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شعر غالب کا ہے. ارے لوگ کیا ہم بھی یہی ہاں ہم بھی یہی سب, ہم ان میں شامل ہم بھی ہیں. تو جس کی وجہ یہ تھی کہ گلزار صاحب نے جو کارستانی کی ہے, ہاں جو ڈرامہ بنایا تھا, تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ شعر شامل کر لیا تھا اس غزل میں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اس. اور واقعہ یہ ہے کہ اس غزل کا سب سے پسندیدہ شعر جو میرا تھا وہ یہی شعر تھا, حالانکہ ذرا سا مختلف ہے, اس میں ظالم ہے اس میں. تو جب یہ پتہ چلا کہ یہ شعر غالب کا نہیں ہے بلکہ بہادر شاہ ظفر کا تھا, تو سچ بتائیں کہ ایسا صدمہ لگا تھا کہ یہی شعر کیوں, کوئی اور شعر نکل جاتا. اچھا, جب کہ غالب کا معاملہ آپ کا بالخصوص یہ کہ مطلب آپ تو فین, ہاں ایگزاسٹ فین ہیں. تو بڑا صدمہ لگا تھا, لیکن بہرحال ظفر کا ہو غالب کا ہو, شعر تو بہت اچھا ہے. تو اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ آخر یہ ہوا کیوں. ہاں یہ گلزار ایک شاعر بھی ہیں, ادب سے تعلق بھی ہے, تو جس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ مستند غیر مستند دیوان جو تھے ان میں جو ہے یہ شعر اس غزل میں شامل ہو گیا. اچھا. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ, بلکہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں گلزار کی, جبکہ شارحین یوسف سلیم چشتی صاحب, ان کی جو شرح ہے اس میں بھی انہوں نے اس شعر کی شرح کی ہے, تو ان کو بھی گمان تھا کہ یہ غالب کا شعر ہے. تو یہ بڑی عام سی اور عام سا ایک کنفیوژن تھا, اور کنفیوژن تو تب تھا جب لوگ, کیونکہ مزاج سے غالب کا شعر ہے. بالکل بالکل. تو بہرحال مگر غالب کا نہیں ہے, کیونکہ ظفر کی کلیات میں یہ موجود ہے. اچھا, یہ جو ہیرا پھیری ہو جاتی ہوگی تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کتابت کرنے والوں کا بھی کچھ ہاتھ. ہاں کتابت کرنے, اس سے پہلے کتابت ظاہر ہے کہ وہاں سے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہی ہوگی. اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو زمانہ تھا تو وہاں قلعے میں دو طرح کے مشاعرے ہوتے تھے. ایک طرحی مشاعرہ ہوتا تھا, ایک غیر طرحی مشاعرہ ہوتا تھا. تو طرحی مشاعرے میں کسی شاعر کی غزل سے ایک مصرع دیا جاتا تھا اور باقی شعراء جو تھے وہ اس پہ گرہ لگاتے تھے اور غزل کہتے تھے. تو آپ دیکھیے گا کہ غالب کی زمین پر بہت سارے شاعروں نے غزل کہی. ارے وہ آپ کے
داغ ہیں، امیر مینائی ہیں، ظفر خود، وہ جو ہے یہ نہ تھی ہماری ہاں یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اس پہ بڑی لمبی لمبی غزلیں کہی ہیں لوگوں نے. تو یہ ایک عام سی پریکٹس تھی طرحی غزل کہنے کی، ایک عام سی پریکٹس تھی. اور آپ کو اس زمانے کے سب شاعر کے پاس وہ کچھ زمینیں ایسی ملیں گی جو زمینیں جو ہے مشترکہ ہوں گی، بالکل. تو جس کا سبب یہی ہے کہ، اور اس کے بعد شاعر تو بہت تھے لیکن کاتب شہر میں کم تھے. تو جن کا بھی دیوان چھپنے کے لیے جاتا تھا تو وہ انہی کاتب، گنے چنے جو کاتب تھے ان کے پاس جاتا تھا اور مسودہ جاتا تھا جو اوراق ہوتے تھے جس میں. اب وہاں جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جانے کی بھی، تو اس سے ہم نے جو ہے ایک غالب کا خط نکالا تھا، جو خط پڑھنا بہت ضروری، بڑا مزیدار خط ہے کہ ایسا ہی کچھ حادثہ ہوا ہوگا. تو غالب اپنے جو ان کا پبلشنگ ہاؤس تھا ان کو خط لکھ رہے ہیں، اور خط میں لکھتے ہیں کہ بھائی شہاب الدین خان، واسطے خدا کے تم نے اور حکیم غلام نجف خان نے میرے دیوان کا کیا حال کر دیا ہے. یہ اشعار جو تم نے بھیجے ہیں خدا جانے کس ولد الزنا نے داخل کر دیے ہیں. دیوان تو چھاپے کا ہے، متن میں اگر یہ شعر ہوں تو میرے ہیں، اور اگر حاشیے پر ہوں تو میرے نہیں ہیں. بالفرض اگر یہ 3 شعر متن میں پائے بھی جاویں تو یوں سمجھنا کہ کسی ملعون زنجلب نے اصل کلام کو چھیل کر یہ خرافات لکھ دیے ہیں. خلاصہ یہ کہ جس مفسد کے یہ شعر ہیں اس کے باپ پر اور دادا پر اور پر دادا پر لعنت، اور وہ ہفتاد پشت ولد الحرام. اس کے سوا اور کیا لکھوں؟ ایک تو لڑکے میاں غلام نجف، دوسرے تم. میری کمبختی بڑھاپے میں آئی کہ میرا کلام تمہارے ہاتھ آ پڑا. اپنے کاتب کو کہہ دینا کہ یہ خرافات متن میں نہ لکھے، اگر لکھ دیے ہوں تو وہ ورق نکلوا ڈالنا اور ایک ورق اس کے بدلے لکھوا کر لگا دینا. مناسب تو یوں ہے کہ تم کسی آدمی کے ساتھ وہ دیوان جو تمہارے کاتب نے نقل کیا ہے میرے پاس بھیج دو، تاکہ اس کو ایک نظر دیکھ کر تم کو واپس بھیج دوں. زیادہ زیادہ آج میرے پاس ٹکٹ ہے اور نہ دام، معاف رکھنا والسلام. کیا بات ہے. تو یہ جو ہے حادثات جو ہیں وہ غالب کے زمانے میں ہوتے تھے. یہ تو ایک نمونہ ہے، ہمارے پاس باقی شعراء جو تھے ان کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. تو یہ ایک عام سی چیز تھی، ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں تھی، بہت سارا پروسیس جو ہے وہ بڑا ٹیڈیس پروسیس تھا. تو چلتے ہیں شعر کی طرف آتے ہیں. طرف چلتے ہیں. خدا کے واسطے زاہد اٹھا پردہ نہ کعبے کا، کہیں ایسا نہ ہو یہاں بھی وہی کافر صنم نکلے. اب اس شعر میں دیکھیے کہ جو لفظیات ہیں وہ اس پہ غور کرتے ہیں کہ خدا، اس کے بعد زاہد، اس کے بعد کعبہ، پھر کافر اور صنم. یہ جو لفظ ہیں یہ ایک قبیلے کے لفظ ہیں، ایک فیملی آف ورڈز ہے جو کہ ایک ماحول اپنا بنا رہے ہیں، ایک اپنی دنیا بنا کر رکھی ہے ان الفاظ میں. اور اس کے علاوہ جو ایک لفظ پردہ ہے وہ کعبے کی رعایت سے آ جاتا ہے. ہاں، مطلب اس سے نسبت دے دینے کی وجہ سے وہ بھی اس فیملی میں شامل ہو گیا. تو اب دیکھیے الفاظ کا انتظام کتنا اچھا ہے اس میں کہ یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ایک رابطہ رکھتے ہیں، ایک ربط ہے. اب آئیے اس کے مفہوم پہ آتے ہیں. تو پہلا جو فریز ہے خدا کے واسطے، خدا کے واسطے ویسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں فار گاڈ سیک، فار ہیون سیک، خدا کے لیے، بھگوان کے لیے، ایشور کے لیے، ہے نا. تو خدا کے واسطے یہ پلیڈ کرنا ہے، ہاں ایک گزارش ہے. خدا کے واسطے زاہد اٹھا پردہ نہ کعبہ کا، پردہ مت اٹھاؤ، رہنے دو پردہ، کہیں ایسا نہ ہو یہاں بھی وہی کافر صنم نکلے. تو اب یہاں معاملہ یہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ پردہ مت اٹھاؤ کعبے کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی جہاں خدا کو ہونا چاہیے تھا وہاں خدا نہ ہو کر وہ کافر صنم ہی نکلا. ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ بے نیاز ہے، لیکن کبھی کبھی سن بھی لیتا ہے. وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کب کس بندے کی دعا قبول کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اس پہ ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، مگر سن لیتا ہے. مگر یہ ہے کہ سن لیتا ہے. جو دوسری طرف صنم جو ہے وہ سراپا بے نیازی ہے، بالکل، یعنی وہ کبھی نہیں سنتا ہے، اس کے مزاجی میں نہیں ہے، اس کے مزاج میں نہیں ہے. تو شاعر یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا خدا، ہم اتنے زمانے سے
اس کی عبادت کر رہے ہیں, اس سے دعا مانگ رہے ہیں, لیکن یہ میری نہیں سنتا ہے, جبکہ اس کو کبھی تو سن لینا چاہیے. صحیح بات. لیکن چونکہ یہ کبھی نہیں سن رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں بھی وہی بت ہے, کیونکہ یہ خصلت تو بت کی ہے, یہ خصلت خدا کی تو نہیں ہے. واہ 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 واہ, کیا عمدہ بات ہے نا. ہاں, تو خدا کی خصلت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بے نیاز تو ہے لیکن کبھی سنتا بھی ہے. وہ بت نہیں سنتا ہے, تو اس کو ڈر ہے, اور وہ زاہد کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پردہ مت اٹھا, بھرم جو ہے وہ رہنے دے. یہ بھرم ٹوٹ گیا تو بڑی مشکل ہوگی تیرے لیے بھی اور میرے لیے بھی. ہاں, اس لیے کہ پھر تو خدا ہی نہیں رہ جائے گا. ہاں, صنم جو ہے وہ بالکل نہیں سنتا, بالکل نہیں سنتا. ارے یہ نہ سننے پر صاحب اس کے ایک شعر ہم نے آپ کا نکال کے رکھا ہے, سنیے ناظرین. ارشاد. دیکھیے کہ امام صاحب کیسے شکوا کرتے ہیں کہ اے صنم لطف و کرم بھی کچھ غضب کے ساتھ ساتھ, اے صنم لطف و کرم بھی کچھ غضب کے ساتھ ساتھ, تو خدا بنتا ہے تو پھر کچھ خدا جیسا بھی ہو. واہ 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 واہ, آداب آداب. اس کی بے نیازی کا یہ عالم ہے. ہاں, اور اس کو شوق خدائی بھی ہے, شوق خدائی بھی ہے. تو یہ چیلنج ہے اس کے لیے کہ بھائی تو اگر خدا بن رہا ہے تو خدا جیسی کوئی خصلت بھی تو پیدا کر. اور وہ امکانی نہیں ہے کہ وہ سنے, وہ سن ہی نہیں سکتا, سن ہی نہیں سکتا. واہ واہ. اور اگر سن لے گا تو بت, تو وہ بت نہیں رہ جائے گا, صنم نہیں رہ جائے گا. بالکل. واہ 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 بھائی. اب آئیے اس شعر میں ایک پیچیدگی اور ہے جس پیچیدگی پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا روشنی ڈالیے. ہاں بالکل بالکل. شعری روایت میں چاہے وہ عربی, فارسی یا اردو, اس میں جو ہے نا ہر جو کیریکٹر ہے اس کا کام فکسڈ ہے. بالکل. رند مستی کرتا ہے, ہے نا. وائز واز کرتا ہے یعنی پریچ کرتا ہے. ناسے جو ہے نصیحت کرتا ہے نا. اسی طرح زاہد جو ہے, زاہد کا کام ہے عبادت. بالکل, ہے نا. پرہیزگاری, تقوی, یہ ساری چیزیں. وہ بندہ خدا ہوتا, وہ بندہ خدا ہے, اس کا کام ہے ورشپ. ناسے اور وائز کسی حد تک پردہ اٹھا بھی سکتے ہیں, اپنی نصیحت اپنے واز سے پردہ, کسی راز سے پردہ اٹھا بھی سکتے ہیں, لیکن زاہد پردہ نہیں اٹھا سکتا ہے. زاہد کا کام نہیں ہے پردہ اٹھانا. اچھی بات ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ جس زمانے میں یہ شعر کہا جا رہا تھا, اس زمانے میں لوگوں کے پاس جو ذوق تھا وہ بہت عمدہ ذوق ہوا کرتا تھا, شعری ذوق تھا, ہم سے تو کافی بہتر تھا. ظاہر ہے. اور بہادر شاہ ظفر اگر یہ شعر کہہ رہے ہیں تو ان کے استاد کون ہیں؟ ذوق ہیں اور غالب ہیں. اور یہ زمین پہ غالب کے ہے, تو قیاس یہ جاتا ہے کہ غالب کی نظر سے یہ شعر گزرا ہوگا. بالکل. لیکن غالب کو بھی اس شعر پہ, زاہد پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. جبکہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ اگر جو عام ہے, مروج جو ہے مصرع کے خدا کے واسطے پردہ نہ کعبے سے اٹھا ظالم, تو اگر ظالم یعنی اگر صرف زاہد ہٹا کے ظالم رکھ دیا ہے تو شعر میں کتنا پھیلاؤ ہو جاتا ہے. اس کو محدود, اگر زاہد محدود کر رہا ہے, لیکن اس کو محدود کرنے کی ایک وجہ ہے. بالکل. تو ہم چاہتے ہیں اس وجہ پہ آپ روشنی ڈالیے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کو اگر لفظ زاہد کو مرکز بنا لیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ پردہ کعبے سے اٹھا رہا ہے زاہد, تو یہ دیکھا جائے کہ زاہد پردہ کیوں اٹھائے گا. تو اب اس شعر کے مفہوم میں اترنے کے لیے اس کو ایک دو جملے کے لیے یہاں پہ روکتے ہیں اور ایک روایت دیکھتے ہیں. جو انسانوں کی, جو انسانی معاشرے میں جو مذہبی روایات ہیں, اس میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام ادیان, جتنے بھی مذاہب ہیں, جب ان مذاہب میں کوئی بھی مذہبی عمل کرنے کوئی بھی مذہب کا پیروکار جاتا ہے تو اس کا خیال اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں اپنے خدا کے لیے. ہاں بالکل, ہے نا. بالکل. یہ اس کو خوش کرنے کے لیے ہے. اس کو خوش کیوں کرنا ہے؟ اس کو خوش اس لیے کرنا ہے کہ ہم کو اس سے ملن ہو جائے, ہمارا اس سے ملن ہو جائے, وصال ہو جائے. تو یہ جو زاہد ہے یہ زاہد بندہ خدا ہے. تو زاہد یہ کب ہوا؟ زاہد تب ہوگا کہ جب اس کے تمام افعال, اس کے سارے کام خدا کے لیے ہوں, ہے نا. تو اب
جو پہلا فریز ہے کہ خدا کے واسطے، جہاں ایک طرف یہ پلیڈنگ کا معنی آ رہا ہے، وہیں دوسری طرف یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جتنا عمل کر رہا ہے زاہد، یہ خدا کے واسطے کر رہا ہے. خدا کے واسطے آپ اگر یہ دیکھیے کہ اسلامی معاشرے کی اگر تہذیب کو دیکھیے گا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو بھی مذہبی اعمال کیے جاتے ہیں اس میں ایک بہت سمپل سی چیز کہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ ہم فلاں عمل کر رہے ہیں نیت قربتاً اللہ. تو نیت قربتاً اللہ کا مطلب ہم یہ کام کر رہے ہیں اس نیت سے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو ظاہر ہے کہ اب جب زاہد ہے، کعبہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، تو ایک اسلامی معاشرے کا ایک پکچر بن رہی ہے. تو اس کی بھی نیت قربتاً اللہ ہے. بالکل ہے نا. تو اب اگر وہ نیت قربتاً اللہ، اچھا قربت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پردہ حائل ہے تو قربت نہیں ہو سکتی. ہاں بالکل. تو اب شاعر اس زاہد سے کہہ رہا ہے کہ بھیا اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس چکر میں تم پردہ جو پڑا ہوا ہے کعبے کا یہ مت ہٹانا، اس لیے کہ یہ کبھی صنم خانہ تھا. اب جو تم پردہ اٹھاؤ گے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہاں صنم نکل آئے. اور جو تمہارا ایمان ہے، جو اس وحدہ لا شریک پر ایمان ہے، وہ ختم ہو جائے. ہاں اس کا بھرم رہنے دو. اچھا اب ایک شعر ہم آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں اجتبیٰ رضوی کا کہ صنم خانہ کعبے کو بھی صنم خانے کی طرح کیسے ٹریٹ کیا گیا اور کیوں ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کی ایک توجیہ بڑی پیاری شعر ملا ہم کو اجتبیٰ رضوی کے یہاں. آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ زہد کی آستیں ٹٹول، زہد یعنی زاہد جو ہے کام کرتا ہے، اس کو جو کام کرتا ہے، تو زہد کی آستیں ٹٹول دیکھ کہاں صنم نہیں، سنگ سیاہ ناگزیر، واہ ورنہ حرم نہیں. یعنی جو حجر اسود ہے وہ حجر اسود وہ کالا پتھر ہے جو کعبے کے دیوار پہ آویزاں ہے. تو وہ کالا پتھر اگر وہاں نہ ہو تو سینکٹیٹی ختم ہو جاتی ہے کعبے کی. وہ پھر وہ ایک عام عمارت ہو جاتی ہے. ہاں پتھر کا کمرہ ہو جائے گا. وہ سیاہ پتھر ہی اس کعبے کی عظمت کا مرکز ہے. وہی عظمت بخش رہا ہے، وہی جو سنگ اسود ہے. اور صنم کاہے کا ہوتا ہے؟ پتھر ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو اس وجہ سے ایک تو معنی آپ نے بتایا خدا کے واسطے کا مطلب فار گاڈ سیک. دوسرا مطلب یہ ہوا خدا کے لیے جو تم کر رہے ہو، جو تم کچھ کر رہے ہو. واہ 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 واہ، بہت اچھا بہت اچھا. اچھا ایک سوال جلدی سے ہم آپ سے اور کر لیں کہ ایکچولی دو باتیں اور کرنی ہیں، مگر ایک بات ہم آپ سے کہیں گے کرنے کے لیے کہ یہ روایت کافر صنم، اچھا صنم کی جب بات آتی ہے تو کفر اس کے ساتھ کیوں ایسوسیٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے کافر کا جو معنی ہے، جو لفظ کا معنی ہے، اس کا معنی ہے انکار کرنے والا. کفر انکار ہے بالکل، اور کافر انکار کرنے والا. واہ. جیسے عشق ہے، ہاں ایک جذبہ ہے، وہ عشق کرنے والا عاشق، ویسے ہی کفر کرنے والا کافر. کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. اور انکار کی کیا صورت ہوتی ہے؟ انکار کی صورت ہوتی ہے جب کوئی عرضداشت ہو، کوئی حکم ہو، کوئی ڈیمانڈ ہو، تبھی آپ انکار کر سکتے ہیں نا. انکار آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو جب کچھ دیا جا رہا ہے تو ہی آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں. اگر آپ سے کچھ کہا ہی نہیں جا رہا تو آپ انکار کیا کریے گا؟ بالکل ہے نا. تو یہاں ایک ٹرانزیکشن ہے کہ آپ کو کچھ دیا گیا اور آپ نے اس سے انکار کر دیا تو آپ کافر ہوئے. آپ نے انکار کیا، آپ کافر ہوئے. تو ویسے ہی جو صنم ہے، عاشق جو ہے وہ کب سے اس سے گزارش کر رہا ہے، اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، اس کو خاطر میں لاتا ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں، جیسے کہ وہ سن ہی نہ رہا ہو. تو نہ سننا بھی
ہاں مطلب جو بات اس کے سامنے کہی جا رہی ہے اور اس کو نہ سننا بھی انکار کی ایک صورت ہے, بالکل ہے نا. تو اس وجہ اس سبب سے اس کو کافر کہتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ٹریڈیشن میں ہم جس سے بے تکلف ہوتے ہیں اس کو دلار میں ہم دشنام دیتے ہیں. جیسے کہ دوست کمینہ ہی ہوتا ہے, دوست ہر اچھا دوست کمینہ ہوتا ہے, تو وہ حقیقتاً کمینہ نہیں ہے لیکن اس کو جو ہے وہ دلار ہے وہ جس میں اس کو کمینہ کہا جاتا ہے. اب جیسے وہ ایک شعر ہے نا کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. ہاں چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. ہاں تو یہ بھی کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ وہ اصل میں استعاراتی طور پر اس کو کافر کہا جائے, کمبخت. ہاں یہ بہت نارمل ہے کہ کمبخت ہم ایسے بھی استعمال کرتے ہیں. ایک تو مطلب برے سینس میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں لیکن اس کو دلار کے سینس میں بھی یوز کرتے ہیں. بابر بھائی اس کے دوسرے مصرے کے اوپر آتے ہیں. بہت لمبی گفتگو ہو گئی اس شعر کے اوپر, مگر بس ایک آخری بات ہم آپ کے ذہن میں لانا چاہتے ہیں اور آپ اگر کچھ اس کے اوپر کہنا چاہیے تو ضرور کہیے کہ دوسرے مصرے کو ہم ذرا سا کوما لگا کے پڑھنا چاہتے ہیں. اچھا. اب پہلا مصرع یہ ہے کہ خدا کے واسطے زاہد اٹھا پردہ نہ کعبے کا, یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے نا. دوسرا جو نیچے جو بات کہی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یا بھی وہی کافر صنم نکلے. واہ 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 واہ. وہی کافر صنم نکلے. ہاں تو یہاں مفہوم جو ہے وہ ذرا سا بدل گیا کہ وہی کافر. کون کافر؟ وہی کافر جو دل میں بسا ہوا تھا. وہی سے مراد ہے کہ کہیں پوائنٹ کر رہے ہیں کون سا. وہی جو یہاں دل میں ہے وہی جو ہے کعبے میں صنم بن کے نکلے. تو گویا کہ اس کو یہ ایک نصیحت ہے زاہد کے لیے کہ زاہد اشاروں کو اگر سمجھو تو راز کو راز رہنے دو. واہ کیا کہنے. چلیے بھائی اس پہ طویل گفتگو ہو گئی, آگے اب اگلے شعر پہ چلتے ہیں. ہاں بابر بھائی اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں جی, اس لیے کہ وہ یہ بھی شعر بہت طولانی وقت لینے والا ہے. سنیے پہلے شعر سن لیجئے. ہمارے ویور ہیں میجسٹر 9 صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں معلوم ہے, یہی آئی ڈی ہے. اچھا میجسٹر 9. جی میجسٹر 9 آئی ڈی ہے. تو واللہ علم ان کا اصل نام کیا ہے, تو ہم ان کو اسی نام سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. سنیے صاحب شعر سنیے فیض کا کہ دل میں یوں پھر تیرے بچھڑے ہوئے غم آتے ہیں. واہ واہ واہ. دل میں یوں پھر تیرے بھولے ہوئے غم آتے ہیں. واہ. جیسے بچھڑے ہوئے کعبے میں صنم آتے ہیں. واہ 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 واہ. کیا شعر, بہت حسین شعر ہے. خیر فیض تو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, میرا ڈپارٹمنٹ ہے, اس لیے یہ ہم ہی رکھیں گے. فیض اس وجہ سے میرا ڈپارٹمنٹ ہے, ہم آپ کو بتائیں بابر بھائی کہ فیض صاحب میرے مطلب جب ہم نے شاعری شروع ابتدا تو نہیں کہہ سکتے مگر ہاں جب شباب پہ آ رہے تھے تو سرہانے فیض ہی ہوا کرتے, تو ان کی نظر ایک شعر کیا تھا ہم نے کہ ملا قرآن بدست برہمن کے ہاتھ وید. ملا قرآن بدست برہمن کے ہاتھ وید, ہم تھے کلام فیض بغل میں لیے ہوئے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. فیض کا معاملہ ہمارے ساتھ یہی ہے. بہرحال تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اس شعر کا دیکھیے کہ ظاہری مفہوم ایک کیفیت بیان کی گئی ہے. اصل میں بالکل یہ کیفیت بیان کی, یہ ایبسٹریکٹ شعر ہے, اس میں مٹیریل کچھ ہے ہی نہیں. کیسے ایبسٹریکٹ ہے کہ دل میں پھر یوں تیرے بھولے ہوئے غم آتے ہیں, جیسے بچھڑے ہوئے کعبے میں صنم آتے ہیں. ایبسٹریکٹ اس وجہ سے ہے کہ جو دوسرے مصرے میں جیسے بچھڑے ہوئے کعبے میں صنم آتے ہیں, یہ ایک تصور ہے.
آپ کو اپنے پڑھنے والے کو انہوں نے ایک تصور ایسا دیا ہے کہ تم یہ سوچو کہ جیسے بہت دن کا بچھڑا جب کوئی کسی سے ملے تو جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت شاعر پہ کس وقت طاری ہے؟ اس وقت طاری ہے کہ جب اس کے بھولے ہوئے غم، محبوب کے جو غم وہ بھول چکا تھا، جب وہ پھر سے آنے لگے تو بالکل وہی کیفیت ہے جیسے دو بچھڑے ہوئے شناسا ملیں کہیں۔ اب ان دو بچھڑے ہوئے شناساؤں میں سے ایک کعبہ ہے اور ایک بت ہے۔ یہ ایک تلمیح بھی ہے کہ زمانہ ہو گیا بتوں کو کعبے سے نکال کے 1500 برس تو ہو ہی گئے کہ پھینک دیا گیا ہے نا، ہاں نکالا گیا، نکالا جا چکا ہے بتوں کو۔ تو وہ غالب بھی کہتے ہیں نا کہ گو وہاں نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، ہاں گو وہاں نہیں وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے کو ان بتوں سے بھی نسبت ہے دور کی۔ واہ واہ، بالکل، ہاں، تو یہی معاملہ ہے۔ تو یہ ایک بہت سمپل سا احساس بظاہر ہے کہ جب محبوب کے غم اس کے پاس جو اس سے بچھڑ گئے تھے، جو بھول چکا تھا، وہ جب دوبارہ آئے تو اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ جیسے دو شناسا گویا کہ کعبہ اور بت جیسے ملیں تو جو کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہوگی وہی کیفیت شاعر کی اس وقت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بظاہر اب اس میں دیکھیے کہ کیا کمال کیا ہے، ایک چھوٹی سی بات جو ہے، غالب نے کہا گو وہاں نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، تو نکالے ہوئے جب کیا کہہ رہے ہیں تو وہ ایک حقیقت پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا ہی ہوا تھا، بہت نکالے گئے تھے وہاں سے۔ لیکن فیض نے یہاں پر کہا بچھڑے ہوئے، کیا بات! فیض اس ریالٹی کو اگنور کر رہے ہیں کہ وہاں ہوا کیا تھا۔ ان کے لیے یہ ہوا کہ بچھڑ گئے، آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے ہائے، ان کا جو ویو ہے وہ بچھڑنے والا ویو ہے۔ اور دیکھیے بچھڑنے کے مطلب بچھڑتا ہے اس سے جس سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، کوئی ناتا ہوتا ہے، کوئی رشتہ ہوتا ہے، اور بچھڑنے کے ساتھ ملن کا بھی ایک عنصر ہوتا ہے۔ ہاں، واہ واہ، جو بچھڑتا ہے وہ واپس مل بھی ملتا ہے۔ اب یہ بھی تو کیسے کہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، ہاں، لیکن نہیں، بچھڑے ہوئے سے کعبے میں صنم آتے ہیں۔ بچھڑے ہوئے سے یہ بھی بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ ان کا اصل مقام وہی ہے۔ ہاں بالکل، واہ واہ واہ، ہے نا، بالکل بالکل، کہ وہیں کے ہیں، وہ فی الحال نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں آئیں گے، وہ آ سکتے ہیں۔ تو تیرے غم بھی، اچھا یہاں دیکھیے کہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ محبوب آتا ہے، ہاں، محبوب کی یاد نہیں آتی، محبوب کے غم آتے ہیں۔ ہاں، تو غم کیوں آتے ہیں؟ کہاں گئے تھے غم؟ یہ بات کیا غم جدا ہوتا ہے کبھی؟ یہ بڑی اچھی بات ہے، اسی بات پہ ہم آنے والے تھے کہ بظاہر تو یہ شعر بڑا اچھا لگ رہا ہے نا، مگر اس میں ایک فیکچول ایرر ہے۔ فیکچول ایرر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ محبوب سے عاشق جدا نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ محبوب کے تصور سے محبوب سے جدا رہ سکتا ہے، ہاں، محبوب کے تصور سے، مگر محبوب کی یاد سے وہ جدا نہیں رہ سکتا، ہے نا۔ اچھا یہاں یاد سے بڑھ کے نا، یہاں تو غم کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، محبوب کی ذات سے جو ایسوسیٹڈ غم ہے، یاد آئے گی تو اس کا غم ہوگا، ہے نا۔ تو محبوب سے جو عاشق کا ایسوسیشن ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ختم کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ کہ عاشق فنا ہو جائے، تبھی یہ ممکن ہے، تبھی یہ ممکن ہے نا۔ تو اب یہ کہہ کیا رہے ہیں کہ دل میں پھر یوں تیرے بھولے ہوئے غم آتے ہیں، جیسے بچھڑے ہوئے کعبے میں صنم آتے ہیں۔ بالکل۔ اب یہاں پر یہ فیکچول ایرر نظر آ رہی ہے نا، مگر یہ ایرر نہیں ہے۔ ایرر کیوں نہیں ہے؟ اگر انہوں نے دل کو کعبے کے علاوہ کسی اور چیز سے تعبیر دیا ہوتا تو یہ ایرر ہو جاتی، فیکچول ایرر۔ کیوں ہوا یہ
کہ جب محبوب سے ڈٹیچمنٹ ہوا، یا دو صورتیں ہو سکتی، یا تو پہلے محبوب سے ڈٹیچمنٹ ہوا اور غم بھول گئے، یا پہلے دل پتھر ہوا، یعنی دل نے احساس کرنا چھوڑ دیا، تو وہ غم ظاہر ہے کہ جب احساس نہیں ہے تو غم نہیں ہوگا۔ اچھا، دل پتھر کیسے ہوا؟ دل کو یہ تشبیہ کعبے سے دے رہے ہیں۔ کعبہ کیا ہے؟ ایک پتھر کی عمارت ہے۔ تو جیسے ہی دل، یا تو جیسے ہی دل کعبہ ہوا ہے نا، جیسے ہی پتھر ہوا، تو پتھر کے احساس کرنے کی قوت نہیں ہوتی، تو وہ غم بھی چلے گئے۔ یا اگر اس سے ڈیٹیچ ہوا، تو جیسے ہی اپنے صنم سے ڈیٹیچ ہوا، بغیر صنم کے کعبہ ہی بنتا ہے۔ بالکل، صنم نہیں ہے تو وہ کعبہ ہی ہوگا۔ بالکل، ہاں، کعبے کو وہ شعر ہے نا ہاں کہ ٹوٹے بت مسجد بنی مسمار بت خانہ ہوا، جب تو ایک صورت بھی تھی اب صاف ویرانہ ہوا۔ ہائے 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 ہائے۔ تو یہ سمجھیے، تو اب یہ کہ جیسے ہی دل جو ہے وہ پتھر کا ہوا، یا جیسے ہی دل سے صنم کے غم نکلے وہ کعبہ بنا، دونوں حالت میں بے حس ہو گیا۔ بالکل۔ اب جو وہ بے حس ہوا تو اب ظاہر ہے کہ اس میں غم نہیں ہوں گے۔ لیکن جب وہ واپس حیات پر مائل ہوا، جب پھر واپس دل بنا، تو وہ جو غم اس سے جدا ہو گئے تھے، اس کے پتھر غیر اس کے بے حس ہو جانے کی وجہ سے گویا جو غم جدا ہو گئے تھے، اب وہ پلٹ کے اس طرح آ رہے ہیں، گویا کعبے میں صنم آ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، ہاں بالکل بالکل، کعبے میں صنم کا لوٹنا۔ تو میرے لیے اس میں جو ہے نا، وہ سب سے جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیض کا ایک تاریخی واقعے کو ایک دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھنا۔ یعنی کہ کعبے سے بت کو نکلوانا ان کے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ ان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچھڑ گیا۔ اور ارے آپ کا ایک شعر یاد آ گیا، سنیے بھائی، بابر امام کا شعر بہت یاد آ رہا ہے، مگر کیا کیا جائے۔ اہل حرم نے اس کو بھی بے در کیا، وہ ایک بت جو حلقہ محرم میں تھا۔ کیا شعر ہے، واہ 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 واہ۔ ہاں، تو یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، گویا کہ وہ ایک تاریخی واقعہ جو تھا جس میں کہ بت نکالے گئے تھے، اس کو اگنور کر کے۔ اچھا، یہ دیکھیے کہ غم جانا یا اپنے محبوب کا جو غم ہے، غم ایک دائمی حقیقت ہے۔ بالکل، یہ کبھی نہیں جاتا ہے۔ بالکل، غم کبھی نہیں جاتا ہے۔ ہاں، آپ غم کو، ایک غم کو دوسرے غم سے ریپلیس کر سکتے ہیں، ہے نا۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ واہ۔ تو اب جو ہے یہاں پر جو غم ہے، تو ہم جب ایک غم کو دوسرے غم سے ریپلیس تو کر سکتے ہیں کہ غم اگرچہ جہاں گسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ یعنی کہ ایک نہ ایک غم رہنا، موجود ہونا ضروری ہے۔ دل ہے تو غم ہو، دل ہے تو غم ہے۔ تو اب جب یہاں بات ہو رہی تھی کہ غم کا جانا، غم جاتا نہیں ہے، غم ریپلیس ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب بھی غم جانا کو، اپنے غم محبوب سے جو ایسوسیٹڈ غم ہے، ان غم کو اس نے اپنے دوسرے غموں سے ریپلیس کیا، غم روزگار ہو یا جو بھی چیزیں ہوں، اس سے ریپلیس کر دیا۔ لیکن وہ غم، وہ غم یار جو ہے، وہ غم ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو نکال دیا تو وہ نکلا۔ جیسے کعبہ میں صنم واپس آئیں گے ویسے ہی وہ واپس آئے گا۔ اب اس کو آپ اگر تاریخی پس منظر میں بھی اور پیچھے چلے جائیے، تو کعبہ بنا تھا خدا کا گھر، اور اس کے بعد پھر اس میں بت آ گئے، بت آ کر کے پھر ان بتوں کو نکالا گیا۔ اچھا، اور کس نے بنایا تھا؟ کیا خوبصورت بات کہہ رہے ہیں، بنایا اس نے تھا جو بت شکن تھا۔
بالکل بھائی بنایا حضرت ابراہیم نے تھا، ہاں، اور وہ بتوں کا انکار کر کے آئے تھے، بالکل. اور پھر انہوں نے کعبہ بنایا. تو پہلے بت تھے، ہاں پھر ابراہیم نے بتوں کا انکار کیا، حضرت ابراہیم نے پھر خدا کا گھر بنایا، پھر اس خدا کے گھر میں پھر بت آ گئے. ہاں پھر یہ سائیکل چل رہا ہے. پھر اس کو نکالا گیا، ہمارے آخری نبی نے اس کو نکالا، اب پھر آ جائیں گے. واہ 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 واہ. ہاں بابر بھائی، اگلا شعر، اب چلیں اگلے شعر کی. اگلا شعر جو ہے وہ ولی دکنی کا شعر ہے، اور عاقب حیدر صاحب نے ہم کو بھیجا ہے. شعر ہے کہ دل عشاق کیوں نہ ہو روشن. واہ. دل عشاق کیوں نہ ہو روشن جب خیال صنم چراغ ہوا. واہ. اب دیکھیے کہ اس میں بڑی مطلب دو معنی تو ایک دم سامنے سامنے ہے. ایک معنی دیکھیے کہ یہاں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے عشاق کے علاوہ. عشاق جو ہے ایک لفظ ہے جو عاشق کا جمع یا پلورل ہے، یعنی عاشقوں کی بات ہو رہی ہے اس میں. تو دل عشاق کیوں نہ ہو روشن جب خیال صنم چراغ ہوا. تو ایک معنی یہ ہے کہ دل جو ہے وہ ایک تاریک گوشہ ہے، ایک تاریک کمرہ ہے، ایک تاریک خانہ ہے، جو بھی کہہ لیجئے. اور اس خانے میں جو ہے سوائے تاریکی کے اور کچھ نہیں ہے. تو عاشق کا دل جو ہے وہ روشن کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ وہ وہی صورت ہے جب اس کے اندر خیال یار آئے. واہ. خیال یار میں وہ روشنی ہے جو اس کے دل کے کونے کونے تک پہنچ جاتی ہے. اور عاشق کا دل تنگ اس لیے کہا گیا ہے، عاشق کا جو دل ہے وہ تنگ بھی ہوتا ہے نا. تنگ ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں محبوب کے علاوہ اور کسی کی جگہ نہیں ہوتی. تو عاشق کا دل اپنے آپ میں تنگ بھی ہے اور وسیع بھی ہے. وسیع اپنے جذبات، اپنے تمناؤں کے اعتبار سے وہ وسیع بھی ہے، بہت اس میں ایکسپانس ہے. دوسری طرف نیرونیس یا تنگی بھی ہے اس کے اندر، کہ جس کی وجہ سے محبوب کے علاوہ اور کسی کی جگہ نہیں ہے. اس کے اندر اگر محبوب کا خیال ہی آ جائے، محبوب نہیں آئے. اب یہ دیکھیے کہ جتنے بھی ابھی ہم لوگوں نے شعر پڑھے ہیں اس میں محبوب سے ایسوسیٹڈ کسی چیز کی بات ہے، محبوب کی بات نہیں ہو رہی ہے. بالکل. کیونکہ یہ ہے نا کہ محبوب جیسی چیز اگر دل میں آ گئی تو پھر یہ عاشق بچے گا ہی نہیں، فنا ہو جائے گا. تو اس کی کوئی نہ کوئی اس کا ایک سوینئر، اس کا ایک مومنٹو جو ہے وہ کبھی غم یار ہے، کبھی خیال یار ہے. تو یہاں خیال یار جو ہے وہ جیسے ہی دل میں اترتا ہے تو وہ اتنی روشنی پیدا کرتا ہے کہ سارے جو سیاہ گوشے ہیں وہ غائب ہو جاتا ہے. ایک معنی تو یہ ہے. اس معنی میں اور ایکسپلور کرنے کی گنجائش ہے. ابھی ہم دوسرے معنی پہ آتے ہیں کہ دل عشاق کیوں نہ ہو روشن جب خیال صنم خود چراغ بن جاتا ہے. واہ. جب خیال صنم جو ہے وہ چراغ بن رہا ہے تو چراغ روشنی کہاں کرے گا؟ جہاں پر لگا ہوگا وہی تو کرے گا. بالکل. واہ. اور وہ میرے دل وہ میرا دل ہے. واہ 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 واہ. تو جب خیال یہ صنم جو ہے وہ ڈومینیٹ نہیں کرتا ہے اس وقت میرے اندر تاریکی ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اور یہ تاریکی جو یہ بہت ساری چیزوں کی علامت ہو سکتی ہے. مطلب بے راہ روی ہو سکتا ہے، غم ہو سکتا ہے، نا امیدی ہو سکتی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. یہ تو بھائی صاحب بالکل سامنے کا معنی ہے. اچھا ایک بابر بھائی، ہم نے جب یہ شعر سنا، یعنی جس وقت ہم نے یہ شعر پہلے نہیں سنا تھا، یہ تو اب جو ہم لوگ شعر نکال رہے تھے اسی وقت ہم نے یہ شعر سنا، پہلی بار سنا، تو پتہ ہے میرے ذہن میں کیا تصور آیا؟ میرے ذہن میں یہ تصور آیا کہ یہ جو شعر ہے یہ خالص ہندوستانی جو تہذیب ہے اس کی نمائندگی کر رہا ہے. کیسے؟ اب دیکھیے میری نگاہ کے سامنے ایک منظر کھینچا کہ دل عشاق تب کیوں نہ ہو روشن جب خیال صنم چراغ ہوا. اب
ہمارے سامنے ذہن کے سامنے ایک منظر کھنچا کہ بنارس کا گنگا کا گھاٹ ہے. اس گنگا کے گھاٹ پر ایک شیو بھکت کھڑا ہوا ہے نا. اچھا شیو بھکت کون ہے؟ اس کا صنم شیو مندر میں ہے. ہاں وہ استھاپت ہے نا. وہ وہاں اس کی استھاپنا مندر کے اندر ہوئی، مندر کے اندر، وہ وہاں گھاٹ پہ نہیں، مگر وہ گھاٹ پہ نہیں ہے. مگر وہ اس کے خیال میں گنگا کے گھاٹ پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کی یاد کر رہا ہے. اور اس کو یاد کرتے کرتے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک کسی پتے کے یا اس میں ایک دیا جلاتا ہے اور اس دیے کو گنگا میں ڈال دیتا ہے، ارپت کر دیتا ہے نا. اب یہ ہوا کیا؟ یہ قصہ کیا ہوا؟ اس کا وہ دیا اپنے محبوب یعنی شیو، فی الحال ہم شیو کو ایک ایگزامپل کے طور پر ہے، یہ کسی اور طرف یہ بات نہیں جائے اس وجہ سے بتا رہے ہیں. تو وہ شیو جو ہے وہ صنم ہے اس کا، جس کا وہ بھکت ہے، محبوب ہے. ہاں بالکل ہے نا. تو اب اس نے اس کو یاد کرتے کرتے کیا کیا کہ ایک دیا گنگا کے حوالے کر دیا. وہ دیا کس چیز کی علامت ہے؟ وہ دیا اس بھکت کی، اس چاہنے والے کی وجود کے جتنی طرح کا ایسنس ہے، اس کی حیات، اس کے وجود کی گرمی، اس کے اندر جو روشنی، جو نور ہے، اس کی اپنی ذات کا جو ایک انا کا جو نور ہے، جو روشنی وہ ہے، اس کی علامت بن جاتا ہے. وہ تمام چیزوں کی علامت، یعنی اس کے پورے وجود کی علامت وہ دیا ہے جو وہ اپنے پریتم کو، اپنے محبوب کو، اپنے صنم کو یاد کر کے وہ ڈیڈیکیٹ کر دے رہا ہے. اس نے وہ بہا دیا. یعنی کہ یہ جو ہے علامت جو ہے ڈیڈیکیشن کی ہے، سرنڈر کی ہے. بالکل. اس نے وہ بہا دیا. تو اب جب سب گیا، نور گیا، تو کیا بچے گا؟ ظلمت. مگر ظلمت نہیں ہے. ظلمت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ادھر اس نے اپنا سب کچھ بہایا، ادھر خیال صنم جو تھا وہ چراغ کی طرح اس کے اندر روشن ہو گیا اور وہ اس سے کہیں زیادہ نورانی ہوا. ہے نا. بالکل. تو ایک بات تو یہ. دوسرا ایک پہلو اور ہم کو سمجھ میں آتا ہے، دو باتیں جو ہم کو سمجھ میں، کہ چراغ چاہے شمع، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو نور کی یا روشنی کی سب سے کمزور ترین علامت ہے. واہ 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 واہ. ہاں تو یہاں مشل کیوں نہیں استعمال کیا؟ کوہ نور نہیں استعمال کیا، سورج نہیں استعمال کیا، دور نہیں استعمال کر لیا. ہاں دور نہیں استعمال کیا، ویسا کچھ نہیں کہا. چراغ کا بہت معمولی سا جو ایک ہلکے سے ہوا کے جھونکے سے بھی بجھ جاتا ہے، اتنا کمزور. اور ابھی جو آپ نے یہ بات کہی کہ دل اپنی تمناؤں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیے گا تو گنجائش کے اعتبار سے بہت جس میں کم گنجائش ہو، بہت، اس کو آپ نے کیا کہا تھا کہ کم وسعت ہے نا. دل جو ہے وہ کم وسعت ہوتا ہے محبوب کے عشق کے حوالے سے کہ اور کچھ اس میں نہیں آ سکتا. لیکن اپنی تمناؤں کے حوالے سے دل بہت وسیع ہے. ہاں بالکل. تو وہ اپنے محبوب کے خیال کو گلوریفائی کر رہا ہے کہ اس کے خیال کا معمولی سا چراغ بھر، واہ واہ واہ، وہ اتنا پوٹنٹ ہے، اتنا زبردست ہے کہ وہ ہلکا سا چراغ بھی جلتا ہے تو دل جیسی وسیع جگہ روشن ہو جاتی ہے. اور کیوں نہ روشن ہو؟ واہ واہ. کیونکہ اس کے محبوب کا چراغ بھر کا بھی خیال، واہ واہ واہ، کیا بات، اگر آ جائے تو وہ اتنی وسیع و عریض جگہ کو تابندہ کر دیتا ہے. تو یہ گلوریفیکیشن اس کے خیال کی تابناکی کا ہے. واہ 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 واہ. اب آپ نے جو بات کی
کہ جو چراغ جو ہے وہ سب سے لوئسٹ ریپریزنٹیشن ہے لائٹ کا، روشنی کی سب سے چھوٹی اکائی ہے نا چراغ یا شمع. تو اور اس سے جو ہے جو روشنی پیدا ہو رہی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ دل چاہے اپنی وسعت میں متناہی وسعت ہے اس کی، لیکن پھر بھی وہ روشن ہو جاتا ہے. بالکل. تو اسی پہ غالب ایک شعر دیکھیے، غالب کے ایک شعر میں کیا کہتے ہیں کہ زکات حسن دے اے جلوہ بینش کہ مہر ایسا. زکات ایک بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے بالکل ہے نا. زکات حسن دے اے جلوہ بینش کہ مہر ایسا چراغ خانہ درویش ہو کاسا گدائی کا. یعنی کہ زکات ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، کیونکہ اس سے زیادہ ہم سنبھال ہی نہیں پائیں گے. بالکل. واہ 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 واہ. تو حسن پورا نہیں چاہیے، بس اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی ہمارے لیے بہت ہے، اتنے میں ہی کام ہو جائے گا ہمارا. واہ 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 واہ. تو یہاں بھی وہی ہے کہ چراغ جو ہے، جو کہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کے تمام جلووں کا، اتنا ہی کافی ہے دل کے. کافی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آفتاب لے آؤ، ہاں اس کا کام جو ہے وہ ایک چراغ کی لو سے ہو جائے گا. واہ 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 واہ.